सेंड्रा के जहन में सवालों का ताना बंधा हुआ था। जब वो तेजी से माइकल के घर की तरफ गाड़ी दोहरा रही थी, फोन पर इसकी घबराहट सुनकर अब तक एक ही सोच कुलबुला रही थी। अजीना ने लोडस आकर इससे राब्ता क्यों नहीं किया? इसने फादविल पैलेस होटल क्यों छोड़ा? अब कहाँ ठहरी है? 6 बरस बाद वापसी की वजह क्या है? और आखिर ये मील फादविल के इंटरव्यू में इसकी दिलचस्पी क्यों? घर पहुंचते ही इसने पासपोर्ट दबाया और अंदर दाखिल हो गई। माइकल मुंतजिर था, सो गैर ज़रूरी आदाब की हाजत न थी। लिविंग रूम में कदम रखते ही इसने माइकल को सोफे पर नीम दराज देखा। काम के कपड़े अब भी बदन पर थे, मगर कोट उतार रखा था और टाई ढीली थी। हाथ में विस्की का ग्लास, आंखों में चुभन। क्या चल रहा है माइक? फोन पर ऐसे लोग क्यों लग रहे थे? अजीना से बात हुई? क्या हुआ? सेंड्रा ने बेचैनी से पास बैठते हुए पूछा। माइकल ने सर्द सांस भरी। बताने से पहले एक खबर अच्छी है, एक बुरी। कौन सी सुनना है? पहले बुरी सुना दो, सेंड्रा ने लम्हा भर सोचकर कहा। यमील ने अजीना को एक्सक्लूसिव सेंटर इंटरव्यू देने पर रजामंदी जाहिर कर दी है। माइकल की आवाज़ पत्थर थी। सेंड्रा चौंक कर खड़ी हो गई। क्या? क्यों? तुमने तो कहा था वह इनकार कर चुका है। यही कहा था, अब पता नहीं उस लड़की ने उससे क्या कहा या क्या किया। दिमाग खराब हो रहा है मेरा, माइकल ने कड़वा घूंट दिया। ठीक से बताओ, ये खबर तुम्हें किसने दी? सेंड्रा वापस बैठ गई, लहजा दबा हुआ। खुद यामी ने कह रहा था कंसीडर कर रहा हूँ। तो फिर उम्मीद है? सेंड्रा फ़ौरन बोल उठी। कंसीडर यानी फैसला हतमी नहीं, हम राय बदलवा सकते हैं। माइकल ने नफ़ी में सर हिलाया। मैं यमीन को जानता हूँ, वो सोच तब कहता है जब फैसला कर चुका होता है। क्योंकि अजीना और तुमने इसे बताया नहीं कि वो कौन है। सेंड्रा की पेशानी शिकन आलूद हो गई। अभी नहीं? क्यों नहीं? फौरन बताना चाहिए था कि वही लड़की है जिसने तुम्हारा दिल तोड़ा। अगर इसे मालूम हो गया तो वो इसके साथ कुछ करना तो दूर बात भी ना करेगा। और मुमकिन है मेरा इंटरव्यू मान जाए। जब वो सामने आने पर तैयार हो ही गया है। सेंड्रा ने हिसाब लगाया। सोचा था बता दूं, मगर फिर याद आया अजीना ने मुझे ललकारा था कि बता दो, मैं उसके हाथ की चाल नहीं खेलूंगा। पहले तुम इससे बात ज़रूरी है, माइकल ने दूर देखते हुए कहा और फिर पूरा किस्सा सुना डाला। आज दफ्तर के बाहर अजीना के साथ नोक-झोंक थी। सेंड्रा के लब तल्खी से टेढ़े हुए। वो बस डरा रही है, समझती क्या है खुद को, यमीर को फंसा लेगी। वो बदली हुई है सैंडी, जैसे कोई और शख्स हो। माइकल ने उलझन से कहा। कितनी बदल सकती है? अब भी वही अजीना है। बस मुझे उससे मिलना होगा, मिलते ही सब खुल जाएगा। सेंड्रा ने यकीन से कहा। अगर वो इसी जैसी होती तो लौटते ही तुमसे राब्ता करती। तुम उसकी सबसे करीबी दोस्त थी, माइकल ने ठंडे लहजे में याद दिलाया। सेंड्रा ने गहरी सांस ली। ये बात भी सोच रही हूँ, मगर चूंकि वो घर भी नहीं गई, शायद कोई और मसला है। मेरी समझ में नहीं आता सब रातों रात ठीक कैसे उलट गया। 6 बरस पहले सब ठीक था, तुम खुद कह रही थी। ड्रेस फिटिंग पे वो खुशी से फूलें नहीं समाती थी। मैंने कभी शक करने की वजह नहीं दी। वो जुमला अधूरा रह गया क्योंकि सेंट्रा के हाथ का भरपूर थप्पड़ उसके गाल पर आ गिरा और गिलास थोड़ा झलक गया। ये क्यों? माइकल की आंखों में चुभन और गुस्सा इकट्ठा हो गया। ये लायानी बकबक अभी ज़रूरी है, हमें अब की आग बुझानी है, माजी की राख नहीं खुरचनी, सेंड्रा ने काटदार लहजे में कहा। माइकल कड़ा हुआ। अगर अकल होती तो समझती कि बदलाव की वजह जानना लाजिम है। उससे समझ आएगी अब वो क्या खेल खेल रही है। क्या खबर उसने तब शादी इसलिए तोड़ दी हो कि फादवेयर कॉरपोरेशन के वारिस यमिल से शादी कर ले? क्या खबर इसीलिए अब उस तक पहुंची हो? सेंड्रा की आंखों में गहरी सोच गहरी हुई। समझती हूँ तो तुम्हें लगता है वो यमिल में दिलचस्पी रखती है, मगर ये जीना जैसा नहीं लगता। वो मासूम और सादा थी, और वही सादा लड़की शादी के ऐन वक्त घर वालों को छोड़ गई। माइकल ने सख्ती से काटा। हो सकता है तुम ठीक हो। सेंड्रा के लहजे में गुस्सा भी था और ज़म भी। जैसे भी हो, ये हमारे लिए अच्छा नहीं। हम नहीं देना कि वो इंटरव्यू करे या यमिल के करीब आए। तुम इससे वजह पूछो कि वो क्यों माना। समझते हो मैंने कोशिश नहीं की? उस मुतकब्बिर ने जवाब देने से इनकार कर दिया। माइकल तल्खी से हंसा। सेंड्रा ने मुठियां भींच ली। अजीना को वहीं रहना चाहिए था जहां थी। वो 6 बरस पहले से हमारे मंसूबा चौपट किया।
اب پھر وہی کرنے آئی ہے، مجھے اس سے نفرت ہے۔ مائیکل کی آنکھوں میں سیاہ عزم چمکا، اس بار وہ ہمارے راستے میں نہیں آئے گی، چاہے وہ جو کرنا پڑے۔ اس کی آواز خطرناک حد تک ہموار تھی۔ سینڈرا نے پلک جھپکی۔ اچھا، وہ اچھی خبر۔ شاید یامی کو چپ گیا کہ میری بات نہ مانی۔ واپسی پر فون کیا، خاندان نے سولانو کی شادی کی سالگرہ میں شرکت کرے گا۔ میری خاطر سینڈرا کی آنکھ تنگ ہوئی، پھر چٹکی بجائی۔ بس، حل مل گیا۔ سن، اگلی بار زینہ نظر آئے تو اس کا پیچھا کرنا، رہائش جاننی چاہیے، پھر میں اسے دوستی کا ڈھونگ رچاؤں گی۔ ہاں ہاں، سنتے جا۔ اس نے مائیکل کے بولنے سے پہلے ہاتھ اٹھا دیا۔ میں کسی طرح اسے خاندان سولانو کی یہ اینیورسری پر لے آؤں گی، وہی قدرتی طور پر یمل کو معلوم ہو جائے گا کہ وہ کون ہے، اور تم مظلوم سابق منگیتر بن کر رحم دل کزن بن جاؤ گے، اور تم نے اس کا نام اس لیے نہ لیا کہ اس سے محبت تھی۔ بس، یمل کا دل اس سے بھر جائے گا۔ رومان کا دروازہ بند۔ انٹرویو یا اپنی جگہ؟ مائیکل نے دھیرے سے سر ہلایا۔ غصے کی جگہ ٹھنڈا حساب آتا گیا۔ اور اگر انٹرویو اس سے پہلے ہو گیا تو؟ ہمارا اصل ہدف انٹرویو تھا ہی نہیں، یاد ہے؟ اصل مقصد ہے میری اور یمل کی شادی۔ پھر راستہ صاف۔ فادول ہمارا ازینہ کا بھانڈا اس لیے پھوڑنا ہے کہ یمل اس کی طرف مڑنے ہی نہ پائے، اور چاہیں تو انٹرویو بھی رک سکتا ہے، بس اس کی ساکھ گرا دو، کام ختم۔ سینڈرا کے ہونٹوں پر سرد مسکراہٹ ابھری۔ درست، ہمیں یمل کے دل میں اس کی پیشہ ورانہ دیانت پر شک ڈالنا ہوگا۔ غیر معتبر، غیر پیشہ ور، یہ الفاظ کافی ہوں گے۔ مائیکل کی آنکھوں میں چمک لوٹ آئی۔ تم تو شیطان کی ماسٹر مائنڈ ہو سینڈی۔ اس نے ہنستے ہوئے اس کی تھوڑی تھامی اور ہونٹ چوم لیا۔ سینڈرا کھلکھلا دی۔ ارادے تو ہوں تو راستہ نکل ہی آتے ہیں، ازینہ نمٹ جائے گی۔ ہاں، مجھے اندازہ بھی ہے کیا کرنا ہے۔ مائیکل کے ہونٹوں پر شاطرانہ ہنسی پھیل گئی۔ سناؤ مجھے جناب نابغہ۔ سینڈرا نے آبرو اچکا دی۔ تمہاری مدد چاہیے ہوگی۔ مائیکل نے سرگوشی میں نقشہ کھینچ دیا۔ ختم ہوا تم؟ سینڈرا کے کہکے کمرے میں بکھر گئے۔ اور تم کہتے تھے میں ماسٹر مائنڈ ہوں؟ یہ تو لاجواب ہے۔ وہ سوچ بھی نہ پائے گی کہ وار کدھر سے آیا۔ مائیکل اترا کر اٹھا۔ چلو اب بستر پر، پھر بتاؤ میں کتنا جینیس ہوں۔ سینڈرا نے ہنستے ہوئے ہاتھ تھاما۔ آئیے جناب۔ بو۔ اور وہ دونوں خوابگاہ کی طرف بڑھ گئے، دلوں میں سازش، چہروں پر ہنسی۔ اگلی صبح ازینہ فادول کارپوریشن کے دفتر پہنچی تو اس کے چہرے پر عزم اور محتاط سکون کی ہلکی سی پرچھائیں تھیں۔ کل مائیکل سے ہونے والی تکرار کے دوران اس نے جتنی خود اعتمادی دکھائی تھی، اندر ہی اندر اسے ایک اندیشہ کھائے جا رہا تھا کہ کہیں مائیکل نے یمل کو اس کی اصلیت بتا کر انٹرویو رکوا نہ دیا ہو۔ وہ ایسا ہرگز نہیں ہونے دے سکتی تھی۔ پورے ایک ہفتے سے وہ اس شخص کے احکامات مانتی، اس کے ساتھ رہتی، ہر قدم اس کی آنکھوں کے سامنے رہتی آئی تھی۔ اب پیچھے ہٹنا ممکن نہیں تھا۔ لفٹ کے شیشوں میں اپنا عکس دیکھتے ہوئے اس نے گہری سانس لی۔ یمل نے کل کے بعد سے کوئی رابطہ نہیں کیا تھا، اس کا مطلب تھا سب ٹھیک ہے، ابھی کچھ نہیں بگڑا۔ فادول کارپوریشن میں کام کرنا آسان نہیں تھا۔ دباؤ، ذمہ داریاں، اور سب سے بڑھ کر یمل کا غیر متوقع رویہ۔ وہ دن گن رہی تھی کہ کب یہ 1 مہینہ مکمل ہو، وہ اس روزمرہ کے طوفان سے نجات پائے، نہ مائیکل سے سامنا ہو، نہ اس شخص کی قربت کا وہ عجیب سا بوجھ۔ جب وہ یمل کے دفتر کے باہر لابی میں پہنچی تو اس کی سیکرٹری نے مسکرا کر اشارہ کیا، آپ اندر جا سکتی ہیں۔ ازینہ نے سانس روکی اور دروازہ دھیرے سے کھولا۔ گڈ مارننگ مسٹر فادول، اس نے دھیرے سے کہا۔ یمل اپنے لیپ ٹاپ پر نظریں جمائے بیٹھا تھا۔ اس نے سر اٹھا کر مختصر مسکراہٹ دی۔ گڈ مارننگ زینی، ایک لمحہ دیجیے، ایک ای میل کا جواب دے رہا ہوں۔ اس کے انداز میں معمول کی نرمی تھی، نہ کسی سرد مہری کا سایہ، نہ کوئی شک۔ ازینہ نے ہلکا سا سر جھکایا۔ میں آپ کے لیے کافی لے آتی ہوں، اس نے کہا، اور جواب کا انتظار کیے بغیر کمرے سے نکل گئی۔ کافی روم سے داخل ہوتے ہی اس نے خود کو سنبھالنے کے لیے ایک گہری سانس لی۔ مائیکل نے آخر کچھ کیوں نہیں کہا، کیا کہا، مگر یمل نے نظر انداز کر دیا۔ کیا وہ محض اپنی ضد پر قائم ہے؟ سوچوں میں ڈوبی وہ کافی مشین کے سامنے کھڑی تھی، خوشبودار بھاپ اڑاتی رہی، اور اس نے مشین سے نکلتی کافی میں حسب معمول چینی اور کریم شامل کی، بالکل ویسی جیسے یمل کو پسند تھی۔ کپ احتیاط سے پکڑے وہ واپس دفتر پہنچی۔ آپ کی کافی، اس نے دھیرے سے کہا۔ یمل نے نظریں اٹھا کر دیکھا، ہلکی مسکراہٹ لبوں پر آئی۔
شکریہ زینی، اس نے ہاتھ بڑھایا تو اس کی انگلیاں ازینہ کی انگلیوں سے ٹکرائیں۔ یہ ٹچ غیر ارادی تھا مگر اس کی گرفت پل بھر کو رکی جیسے کوئی اشارہ دے گئی ہو۔ یہ لمس اس کے اعصاب کو جھنجھوڑ گیا، ازینہ چونکی اور کپ اس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ کافی کا کچھ حصہ سیدھا میز پر گرا، کچھ یمل کی گود پر اور باقی زمین پر جھلک گیا۔ یا خدا! ازینہ کی سانس رک گئی۔ میں بہت معذرت چاہتی ہوں۔ وہ تیزی سے اپنا بیگ کھولنے لگی، رومال ڈھونڈنے کے لیے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ دل میں ایک ہی خیال تھا، کیسے وہ بھول گئی کہ یہ شخص کتنا غیر متوقع ہو سکتا ہے۔ کل دوپہر کے کھانے پر اس کا رویہ یاد آتے ہی اس کی جھجک بڑھ گئی۔ فوراً اس نے ٹیشو باکس اٹھایا، میز پر گرنے والی کافی صاف کرنے لگی، پھر جلدی سے ڈیسک کے گرد گھوم کر یمل کے قریب آ گئی۔ میں صاف کر دیتی ہوں، واقعی بہت افسوس ہے۔ وہ جھک کر گھٹنوں کے بل بیٹھ گئی اور اس کے کپڑوں پر لگی کافی کے داغ پوچھنے لگی۔ کچھ دیر تک یمل خاموش بیٹھا رہا۔ جب کوئی رد عمل نہ آیا تو ازینہ نے چونک کر سر اٹھایا اور اس کے چہرے پر وہی شرارتی مسکراہٹ دیکھی۔ رک کیوں گئی؟ اس کی گہری آواز میں ہلکی چھیڑ تھی۔ ازینہ کے ابرو سمٹے، پھر نظر اپنے ہاتھوں پر گئی جو ابھی ابھی اس کی ران پر رکھے تھے۔ اس کا چہرہ سرخ پڑ گیا۔ وہ تیزی سے پیچھے ہوئی، ٹیشو کو قریب رکھے، ڈبے میں پھینکا۔ شاید سب صاف ہو گیا ہے، اس نے خود کو سنبھالتے ہوئے کہا، اور تھوڑا فاصلے پر ہٹی۔ میں نئی کافی لے آتی ہوں، اس نے کہا، مگر وہ اٹھنے ہی والی تھی کہ یمل کا ہاتھ اس کی کلائی پر آ گیا۔ ابھی نہیں، اس نے نرمی مگر گرفت کے ساتھ کہا، مجھے نہیں لگتا سب صاف ہوا ہے۔ وہ اس کی نظریں ازینہ کے چہرے سے ہٹ نہیں رہی تھیں۔ ازینہ نے نظریں چڑھائیں۔ ہم آپ کے دفتر میں ہیں، کوئی بھی اندر آ سکتا ہے۔ ایسی حالت میں دیکھا گیا تو دونوں کے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ یمل ہنس دیا، مجھے نہیں معلوم تم کس بات کی فکر کر رہی ہو، اس نے کہا اور اس کے گریبان پر پڑے داغ کی طرف اشارہ کیا۔ یہ دیکھو، تمہارے کپڑوں پر بھی کافی کے نشان ہیں۔ اوہ شکریہ، میں سنبھال لوں گی۔ اس نے جلدی سے ہاتھ چھڑایا اور پیچھے ہٹی۔ یمل نے ران سہلاتے ہوئے کہا، لگتا ہے کافی گرم تھی، میری ٹانگ جل گئی ہے۔ مجھے بہت افسوس ہے، شاید آپ کو ہسپتال نہیں، اتنی شدید نہیں۔ تم بس ایک اور کافی لے آؤ، میں تب تک کپڑے بدل لیتا ہوں، یہاں ایک جوڑا رکھا ہے۔ اس کا لہجہ پھر معمول پر تھا، پیشہ ور، سنجیدہ۔ ٹھیک ہے، اور میز پر پڑے کاغذات سیکرٹری کو کہہ دو، وہ صاف کر دے گی۔ ازینہ نے سر ہلایا اور جلدی سے باہر نکل گئی۔ دروازہ بند کرتے ہی اس نے ایک گہری سانس بھری، جیسے کسی دباؤ سے آزاد ہوئی ہو۔ سیکرٹری کو پیغام دیا اور کافی روم کی طرف بڑھ گئی۔ جب وہ واپس آئی تو یمل کپڑے بدل چکا تھا۔ سیکرٹری کہیں نظر نہیں آ رہی تھی۔ آج کے دن کا شیڈول بتاؤ، اس نے مختصر کہا۔ ازینہ نے فائل کھولی اور ترتیب سے دن کا پروگرام سنایا۔ ویسے تمہاری سیکرٹری کہاں گئی؟ باہر نظر نہیں آئی؟ میری ران کے لیے مرہم لینے گئی ہے، اس نے مسکرا کر کہا۔ ازینہ کی آنکھیں پھیل گئیں۔ مجھے افسوس ہے، مگر اتنا افسوس ہے تو آج شام میرے ساتھ ڈنر پر چلنا، اس نے نرم مگر چالاک مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ نہیں، ازینہ نے فوراً کہا۔ ٹھیک ہے، اس نے پرسکون لہجے میں جواب دیا، مگر اس کی آنکھوں میں شرارت کی چمک واضح تھی۔ لگتا تھا کہ اس کے دماغ میں پہلے ہی کوئی منصوبہ بن چکا ہے۔ صبح سے ہی مائیکل کے دماغ میں ایک ہی بات چل رہی تھی، وہ کس طرح ازینہ اور یمل کے درمیان ہونے والے انٹرویو کے بارے میں مزید معلومات حاصل کر لے۔ اگر اسے یہ پتہ چل جائے کہ ازینہ اگلی بار کب یمل سے ملنے والی ہے تو وہ آسانی سے اس کا پیچھا کر سکتا ہے اور جان سکتا تھا کہ وہ کہاں جاتی ہے، کس سے ملتی ہے۔ وہ سوچوں میں ڈوبا، فادول کارپوریشن کے دفتر پہنچا، لیکن جب اس نے دیکھا کہ یمل کی سیکرٹری اپنی نشست پر موجود نہیں تو ماتھے پر بل پڑ گئے۔ شاید وہ اندر گئی ہے، اس نے خود سے بڑبڑایا اور پھر بغیر سوچے سمجھے سیدھا دروازے کی طرف بڑھا۔ اس نے ایک ہلکی سی دستک دی مگر جواب کا انتظار کیے بغیر دروازہ کھول دیا۔ جیسے ہی اندر قدم رکھا، اس کے قدم وہیں جم گئے۔ ازینہ کرسی پر بیٹھی تھی۔ یمل کے سامنے یہ منظر دیکھتے ہی اس کے دل میں غصے کی چنگاری بھڑکی، مگر چہرے پر اس نے ایک بناوٹی مسکراہٹ سجا لی۔ یمل اور ازینہ دونوں نے چونک کر دروازے کی طرف دیکھا۔ یمل نے کرسی کی پشت سے ٹیک لگائی اور پرسکون لہجے میں بولا، تمہیں اس وقت یہاں دیکھنے کی توقع نہیں تھی مائیکل۔ اوہ سوری، میں بغیر اجازت کے اندر آ گیا۔ کوئی بات نہیں، یمل نے جواب دیا، پھر ازینہ کی طرف دیکھا۔ زینی، یہ میرے کزن مائیکل ہیں، اور مائیکل یہ ہے۔ تعارف کی ضرورت نہیں، مائیکل نے فوراً جواب بات کاٹی۔
ہم پہلے ہی مل چکے ہیں، اس نے ازینہ کی طرف ایک طنزیہ مسکراہٹ پھینکی۔ یمل نے حیرت سے دونوں کی طرف دیکھا۔ واقعی؟ اس نے سوالیہ نظروں سے ازینہ کو دیکھا۔ ازینہ نے گہری سانس لے کر خود پر قابو پایا۔ جی ہم پہلے مل چکے ہیں، میں باہر انتظار کرتی ہوں تاکہ آپ لوگ بات کر سکیں۔ وہ پرسکون انداز میں اٹھی اور باہر چلی گئی۔ دروازہ بند ہوتے ہی یمل نے مائیکل کو بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ تو کیا تم انٹرویو شروع کر چکے ہو؟ مائیکل نے مصنوعی لاپرواہی سے پوچھا۔ یمل نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، ابھی نہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ ازینہ میرے بارے میں ایک مکمل اور غیر جانبدار تاثر حاصل کرے۔ اس لیے ہم کچھ وقت اکٹھے کام کریں گے۔ جب ایک مہینہ مکمل ہو جائے گا تو انٹرویو محض ایک رسمی کارروائی رہ جائے گا۔ مائیکل نے اندر ہی اندر خوشی دبائی۔ اس کا مطلب تھا کہ وہ اسے اور سینڈرا کو منصوبہ آگے بڑھانے کے لیے کافی وقت مل گیا تھا۔ کافی سوچا سمجھا طریقہ ہے۔ تمہیں یقیناً اس طرح پورا کنٹرول رہے گا۔ اور تمہارے بارے میں باہر کیا لکھا جائے؟ وہ بولا۔ یمل نے سر ہلایا۔ بالکل، میں غلط خبریں نہیں پھیلنے دوں گا۔ مائیکل نے اس بات میں سر ہلایا۔ سمجھ گیا، ویسے بھی بس تمہارا شکریہ ادا کرنے آیا تھا کہ تم نے میرے ساتھ سالگرہ کی تقریب میں آنے کا وعدہ کیا۔ یمل نے مسکراتے ہوئے کہا، یہ کوئی بڑی بات نہیں، میرے لیے بہت بڑی بات ہے۔ مائیکل نے مصنوعی خلوص سے کہا۔ آخر کب؟ تم جیسے مصروف شخص کس تقریب میں جاتے ہیں؟ میں خود حیران ہوں کہ تم انٹرویو سے پہلے تقریب میں آ رہے ہو۔ یمل ہنس دیا۔ جب تک وہاں کیمرے یا میڈیا والے نہیں ہوں گے سب ٹھیک ہے۔ نہیں نہیں، سب خاص مہمان ہوں گے، تفریح اور سکون ہی سکون۔ مائیکل نے یقین دہانی کروائی۔ دروازے سے نکلتے ہوئے اس کے لبوں پر اطمینان کی ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ سب کچھ اس کے منصوبے کے عین مطابق ہو رہا تھا۔ جب وہ باہر نکلا تو ازینہ ویٹنگ ایریا میں بیٹھی موبائل دیکھ رہی تھی۔ مائیکل نے ایک لمحے کو اسے دیکھا، پھر معمولی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، ہیلو زینی۔ ازینہ نے سر اٹھایا، چہرہ سپاٹ مگر لہجہ سخت۔ میں نے تمہیں کہا نہیں تھا کہ جب مجھ سے ملو تو مجھ سے بات نہ کرو؟ تم اتنی سخت کیوں ہو گئی ہو زینی؟ آخر تم ہی تو وہ تھیں جس نے سب ختم کیا تھا۔ دشمنی کیسی؟ دیکھو، میں نے یمل کو ہمارے ماضی کے بارے میں کچھ نہیں بتایا۔ تمہیں مجھ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، میں تمہارے لیے برا نہیں چاہتا۔ ازینہ کے لبوں پر ایک کھینچتی ہوئی سرد مسکراہٹ ابھر آئی۔ تو کیا اب میں تمہارا شکریہ ادا کروں؟ اس نے طنز کیا۔ نہیں، میرا مطلب یہ نہیں تھا، میں صرف چاہتا ہوں کہ ہم ماضی بھول جائیں۔ کیا خیال ہے کبھی مل بیٹھ کر ایک ڈرنک ہو جائے؟ ڈرنک؟ ازینہ نے تیز لہجے میں دہرایا۔ اگر مجھے تمہارے ساتھ بیٹھ کر وقت گزارنا ہوتا تو میں 6 سال پہلے اپنی شادی منسوخ ہی کیوں کرتی؟ میں اب تمہارے ساتھ کچھ نہیں چاہتی، نہ آج نہ کبھی۔ اس کی آواز بلند ہو گئی تھی۔ مائیکل نے ہاتھ اٹھا کر کہا، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، آواز نیچی کرو، پوائنٹ سمجھ آ گیا۔ وہ پلٹا اور چل دیا۔ چہرے پر تحمل مگر آنکھوں میں چالاکی چھپی تھی۔ وہ دل ہی دل میں اگلے وار کی تیاری کر رہا تھا۔ ازینہ نے اسے جاتے دیکھا تو اس کے دل میں شک نے جنم دیا۔ یہ شخص اتنا اچھا بننے کی کوشش کیوں کر رہا ہے؟ کیوں نہیں چاہتا کہ یمل کو سب کچھ پتہ چل جائے؟ کیا یہ سب اس کے کسی نئے جال کا حصہ ہے؟ اس کے ذہن میں یہ خیال ابھرا، کیا اسے خود ہی یمل کو سب کچھ بتا دینا چاہیے؟ ازینہ کافی دیر تک اپنے اور مائیکل کے درمیان ہونے والی بات چیت کے بارے میں سوچتی رہی۔ یہ بات اس کے ذہن سے نکل ہی نہیں رہی تھی کہ مائیکل نے آخر کیوں یمل کو ان دونوں کے ماضی کے بارے میں کچھ نہیں بتایا۔ وہ آخر چاہتا کیا تھا؟ ایک دم اس کا رویہ نرم، یہ سب کس جال کا حصہ لگ رہا تھا؟ کل تک وہ اس سے نفرت کرتا دکھائی دیتا تھا اور اب تک شفیق بن کر سامنے کیوں آ رہا تھا؟ یہی سوالات اس کے ذہن میں بار بار گونج رہے تھے۔ یمل جو کچھ دیر سے اسے خاموش الجھا ہوا دیکھ رہا تھا آخر بول پڑا، جینی تم ٹھیک ہو؟ اس نے اگلی چٹکی بجا کر کہا۔ وہ چونک گئی۔ جی، آپ نے کچھ کہا تھا؟ یمل نے مسکرا کر سر ہلایا۔ تم پورے دن کیوں کھوئی ہوئی ہو؟ کچھ پریشان کر رہا ہے تمہیں؟ نہیں، سب ٹھیک ہے، اس نے مصنوعی اطمینان کے ساتھ جواب دیا۔ پھر اپنی گھڑی دیکھی، دفتر کا وقت تقریباً ختم ہو چکا تھا۔ یمل نے اسے غور سے دیکھا۔ یقین ہے؟ جی بالکل، بس تھکن ہے تھوڑی سی۔ دل ہی دل میں وہ خود سے لڑ رہی تھی، کیا وہ یمل کو سچ بتا دے کہ مائیکل اس کا ماضی ہے یا ابھی نہیں؟ اگر اس نے کچھ غلط سمجھ لیا اور انٹرویو ختم کر دیا تو؟ نہیں، ابھی نہیں، وہ تب بتائے گی جب یہ 1 مہینہ مکمل ہو جائے گا، جب وہ اپنا کام ختم کر چکی ہوگی۔ کیا میں اب جا سکتی ہوں؟ وقت ختم ہوتے ہی والا ہے۔
اور آج کے لیے کچھ باقی نہیں بچا۔ یمل نے آبرو اٹھائے، اتنی جلدی کیوں؟ میں تمہیں چھوڑ دوں گا اگر تم چاہو۔ مجھے پتا ہے آپ ہر بار یہی پیشکش کرتے ہیں اور میں ہر بار انکار کرتی ہوں، وہ بولی ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ۔ یمل نے کہکا لگایا، میں آسانی سے ہار نہیں مانتا زینی، میں جا رہی ہوں، کل ملتے ہیں، اس نے کہا اور دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ لیکن وہ دروازے تک پہنچی ہی تھی کہ یمل نے آواز دی، رکو، ایک بات تو بتانا بھول ہی گیا۔ وہ پلٹی، چہرے پر ہلکی جھنجھلاہٹ۔ اب کیا بات ہے فاضل صاحب؟ یمل نے آرام سے کرسی کی پشت سے ٹیک لگائی۔ اس ہفتے کے آخر میں ہمیں ایک بزنس ٹرپ پر جانا ہے، ساتھ۔ ازینہ کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ کیا، کیوں اور کہاں جا رہے ہیں؟ ویرنس کے ریزورٹ میں کچھ پارٹی کی ڈیلز باقی ہیں۔ ایک مالک ذرا ضدی ہے، وہ کہتا ہے کہ مجھ سے خود بات کرے گا، تو وہ ہمیں وہاں جانا ہوگا۔ یعنی آپ اس سے خود ملاقات کرنے جا رہے ہیں؟ یمل نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، بالکل۔ ازینہ کے دماغ میں فوراً خیال آیا، اتوار کو تو اس کے والدین کی شادی کی سالگرہ ہے، یہ ایک بہترین بہانہ ہو سکتا ہے۔ اچھا، تو آپ تو یہ سب بہت اچھے سے سنبھال لیں گے۔ بدقسمتی سے میں نہیں جا سکتی، اتوار کو میرے لیے ایک بہت ضروری کام ہے، اس نے صاف لہجے میں کہا۔ یمل کے چہرے پر شرارت ابھری، مسکراہٹ ابھری۔ واقعی اتوار کو؟ جی، میں کوئی چانس نہیں لے سکتی، تو فکر نہ کرو، ہم جمعے کو دفتر بند ہونے کے فوراً بعد نکلیں گے اور اتوار کی صبح واپس آ جائیں گے۔ تم وقت پر اپنی مصروفیت کے لیے پہنچ جاؤ گی، اس نے اطمینان سے کہا۔ ازینہ نے گہری سانس لی، امید ہے یہ آپ کو کوئی نیا مذاق نہیں ہے؟ یمل نے کندھے اچکائے، تمہارا کیا خیال ہے؟ وہ چند لمحے اسے دیکھتی رہی، پھر سر ہلا کر بولی، ٹھیک ہے، جمعے کو تیاری کے ساتھ آؤں گی۔ اچھی بات ہے، اب باقی دن انجوائے کرو، اس نے نرمی سے کہا۔ آپ بھی؟ ازینہ نے جواب دیا اور کمرے سے نکل گئی۔ لفٹ کی طرف بڑھتے ہوئے اس نے جلدی سے رائڈ بک کی۔ جب وہ باہر نکلی تو گاڑی پہلے سے موجود تھی۔ وہ سیدھی اس میں بیٹھ گئی، لیکن اسے خبر نہیں تھی کہ ایک اور گاڑی کچھ فاصلے پر کھڑی تھی، مائیکل کی۔ وہ پچھلے آدھے گھنٹے سے انتظار کر رہا تھا کہ کب ازینہ نکلے تاکہ وہ اس کا پیچھا کر سکے۔ جیسے ہی ٹیکسی چلی، مائیکل نے بھی اپنی گاڑی سٹارٹ کی اور آہستہ آہستہ اس کے پیچھے چلنے لگا۔ آدھے گھنٹے کے سفر کے بعد ٹیکسی ایک چھوٹی سی کیک اینڈ کافی بیکری کے سامنے رکی۔ مائیکل نے ماتھے پر بر ڈالتے ہوئے دیکھا کہ ازینہ گاڑی سے اتری اور اندر داخل ہو گئی۔ وہ الجھا ہوا سا بولا، یہ یہاں کیا کر رہی ہے؟ بیکری کے اندر ازینہ کا چہرہ روشن ہو گیا۔ سامنے کھڑی ایک سرخ بالوں والی لڑکی نے مسکرا کر اسے گلے لگا لیا۔ زینی، میں تمہیں یقین نہیں دلا سکتی کہ تمہیں دیکھ کر کتنا اچھا لگا۔ یہ رائنا تھی، اس کی اسکول کی سب سے قریبی دوست، وہی جو اس کی شادی کے دن برائڈز ٹیم میں شامل تھی، اس دن سے پہلے کہ ازینہ نے شادی منسوخ کر دی تھی۔ دونوں بیٹھ گئیں۔ میں تمہیں اس دن گروسری اسٹور پر ملی تھی تو دل خوش ہو گیا تھا، تم بالکل غائب ہو گئی تھی۔ کیا ہوا تھا تمہیں؟ فیس بک بند، نمبر بند، حتیٰ کہ سینڈرا سے بھی کچھ پتہ نہیں چلا۔ ازینہ نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، بس کچھ وقت تنہا رہنے کی ضرورت تھی، دماغ صاف کرنا چاہتی تھی۔ رائنا نے اس کا ہاتھ تھام لیا، لیکن تم نے شادی کیوں منسوخ کی؟ کچھ تو ہوا تھا، لوگ کہتے تھے کہ تم نے کسی اور کے لیے ایسا کیا، مگر میں یقین نہیں کرتی۔ تم مائیکل سے محبت کرتی تھی، آخر بات کیا تھی؟ ازینہ چند لمحے خاموش رہی، پھر آہستہ سے بولی، بس یہ سمجھ لو کہ میں غلط وجہ سے شادی کرنے جا رہی تھی، احساس ہو گیا، اس لیے فیصلہ بدل لیا۔ پھر اس نے بات بدل دی، چھوڑو پرانی باتیں، تم سناؤ، شادی، رشتہ؟ رائنا نے ہنستے ہوئے کہا، سب کچھ بدلا سوائے میری سنگل زندگی کے۔ ازینہ بھی ہنس دی، میں بھی ابھی تک اکیلی ہوں۔ کچھ دیر بعد رائنا نے کہا، ویسے ہماری کلاس ری یونین آ رہی ہے، میں نے بیکری بک کروا دی ہے، تمہیں آنا ہوگا زینی۔ ازینہ نے مسکراتے ہوئے کہا، ضرور آؤں گی، بہت دنوں بعد سب سے ملنے کا دل کر رہا ہے۔ دونوں کی ہنسی اور کافی کی خوشبو سے بیکری بھر گئی، مگر باہر پارکنگ میں بیٹھا مائیکل اب بھی اپنی کار کی کھڑکی سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر اب ایک نئی خطرناک مسکراہٹ پھیل چکی تھی۔ مائیکل بیکری کے باہر گاڑی میں بیٹھا ازینہ کا انتظار کر رہا تھا۔ بوریت دور کرنے کے لیے اس نے فون اٹھایا اور سینڈرا کو کال ملا دی۔ اس سے یقین تھا کہ جیسے ہی وہ یمل اور ازینہ کی ترتیب کے بارے میں بتائے گا،
سینڈرا خوش ہو جائے گی۔ کال ملتے ہی ادھر سے مخمور سی آواز آئی، ہیلو بو، کیسی ہو؟ مائیکل مسکرایا، بتاؤ نہ، کوئی دھماکہ خیز خبر ہے؟ پھر ہنسی، کہیں ازینہ کو گاڑی نے ٹکر مار دی اور مر گئی؟ مائیکل ہنسا، تم تو چاہو گی ایسا ہو ہی، ہے نا؟ ہو جائے تو میرے سارے مسئلے حل، سینڈرا نے شوخی سے کہا۔ خبردار، ابھی وہ زندہ ہے اور میری نظر اس پر ہے، اس وقت اپنی ہائی اسکول کی دوست رینا کے ساتھ بیٹھی ہے۔ کیا ازینہ رائنا کے ساتھ گھوم رہی ہے جبکہ مجھے اب تک اس نے فون تک نہیں کیا؟ سینڈرا کی آواز میں تلخی اتر آئی۔ میں نے کہا تھا نا وہ بدل گئی ہے، مائیکل نے ٹھہرے لہجے میں جواب دیا۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ اسے ہمارے بارے میں پتہ چل گیا ہو؟ ناممکن، ہم ایسے ہمیشہ محتاط رہے ہیں اور وہ رینا اس کے ذریعے بھی کچھ نہیں ملے گا۔ پھر بھی سمجھ نہیں آ رہا کہ وہ یوں کیوں برتاؤ کر رہی ہے۔ سینڈرا بڑبڑائی، پھر فوراً لہجہ بدل کر بولی، چلو میرا موڈ بناؤ، اس کی یمل کے ساتھ ڈیل کیا ہے؟ مائیکل نے تفصیل بتائی کہ یمل کے دفتر میں ازینہ سے سامنا ہوا اور یمل نے خود بتایا کہ وہ 1 ماہ تک قریب سے کام کرے گی، پھر انٹرویو محض رسمی بات رہ جائے گا۔ آہ ہا ہا، بہترین، سینڈرا خوشی سے چیخی، کائنات ہمارے ساتھ ہے۔ ہاں، مگر میں کب تک یہاں پہرا دوں؟ کافی وقت لگ جائے گا۔ مائیکل نے بیزاری سے شیشے کے باہر جھانکا۔ چھوڑو، اب تم باہر جاؤ، میں خود رینا سے پتہ کر لوں گی، اور جب وہ معلوم ہے کہ ازینہ اکثر فاضل کار آتی ہے تو میں وہیں جا کر مل لوں گی۔ اگر وہ میرے پاس نہیں آتی تو میں خود اس تک پہنچوں گی۔ سینڈرا نے فیصلہ سنایا۔ اتنے میں مائیکل کے فون پر دوسری کال آنے لگی۔ اس نے نظریں جھکائیں۔ ٹھیک ہے، مجھے جانا ہے، امی کی کال ہے۔ اس نے فوراً سینڈرا کی کال کاٹ کر امی کی کال اٹھا لی اور گاڑی سٹارٹ کر دی۔ ادھر سینڈرا نے 2 گھنٹے صبر کیا، پھر رائنا کو فون کیا تاکہ یقین ہو جائے کہ ازینہ جا چکی ہوگی۔ ہیلو ری، کیسی ہو؟ اس نے گرم جوشی سے پوچھا۔ رائنا چونکی۔ سینڈی، واہ، تمہاری کال ہمیشہ تو میں کرتی ہوں۔ معاف کرنا، کام بہت تھا، سینڈرا نے معذرت چاہی۔ رائنا خوشی سے بولی، بڑے مزے کی بات ہے، ابھی ابھی ازینہ یہاں سے گئی ہے اور تمہاری کال آ گئی۔ اچھا، واقعی؟ ہم دونوں ابھی تک مل ہی نہیں پائیں، شیڈول بڑا خراب ہے، سینڈرا نے ہنستے ہوئے ہلکی سی اداکاری کے ساتھ کہا۔ تمہاری مصروفیت کو الزام دو، امید ہے کلاس ری یونین نہیں چھوڑو گی۔ اس بار ازینہ بھی آ رہی ہے، مزہ آ جائے گا۔ رائنا پرجوش تھی۔ واقعی وہ آئے گی؟ تو پھر میں کیسے مس کر سکتی ہوں؟ سینڈرا نے لبوں پر طنزیہ مسکراہٹ دبا لی۔ تفصیل مجھے ضرور بتانا۔ کل کال ختم ہوئی تو اس نے زیر لب کہا، ری یونین میں سبق سکھاؤں گی۔ شام ڈھلے ازینہ اپنے اپارٹمنٹ میں داخل ہوئی تو سارا دن کی تھکن جیسے اتر گئی۔ دروازہ بند ہوتے ہی اندر سے مانوس سی باتوں کی آوازیں آ رہی تھیں اور مسکرائی۔ یہ ازینہ کی کلکل تھی اور ساتھ کلیئر کی نرم آواز، ممی دیکھیے کون آیا ہے۔ ازینہ چھوٹے قدموں سے دوڑتی ہوئی لپکی۔ ازینہ نے جھک کر اپنی ننھی پری کو باہوں میں بھر لیا اور پیار سے چوم کر کلیئر کی طرف دیکھا۔ ماما، آپ آ گئیں؟ کلیئر نے نرمی سے مسکرا کر کہا، اچانک آنا پڑا، معاف کرنا، سوچا ازینہ سے ملتی چلوں اور کچھ چیزیں چھوڑ آؤں۔ آپ کو ہمیشہ خوش آمدید، ازینہ نے صوفے کی طرف بڑھتے ہوئے جواب دیا۔ ممی آپ ضرور دیکھیں، دادی جو گڑیاں لائی تھیں نا، کمال کی ہیں، ازینہ نے ہاتھ سے کھینچتے ہوئے کہا۔ دونوں بیٹھ گئیں تو ازینہ نے نہایت فخر سے سجی سنوری گڑیاں دکھائیں۔ ازینہ کی سانس تھم سی گئی، اس نے آگے مڑ کر گڈی کو چھوا۔ ارے یہ تو میری گڑیاں ہیں، میں تمہاری عمر میں ان سے کھیلا کرتی تھی۔ واقعی؟ ان کے نام؟ ازینہ نے آنکھیں پھیلا کر پوچھا۔ یہ لیلی میری سب سے پسندیدہ، یہ ڈورا اور وہ والی صوفی، ازینہ نے پیار سے کہا۔ ایک کا تعارف کروایا۔ ازینہ خوشی سے چمک اٹھی۔ واو ممی، بہت پیاری ہیں۔ دادی شکریہ، کلیئر نے محبت سے کہا۔ خوش رہو جان من۔ کچھ دیر گڑیوں کی کہانی کے بعد ازینہ نے آواز دی، ماما ازینہ کو سلا دو، مجھے ماما سے بات کرنی ہے۔ مایا نے ہاتھ تھاما، چلے شہزادی، پاجامہ پہنیں گی؟ ازینہ نے ایک لمحہ منہ بنایا، پھر لیلی کو سینے سے لگا کر ہنستے ہوئے کمرے کی طرف چل دی۔ اب کمرے میں سکون تھا۔ ازینہ نے کلیئر کا ہاتھ تھاما، آپ کا آنا اور ازینہ کے ساتھ وقت گزارنا میرے لیے بہت معنی رکھتا ہے۔ کلیئر نے محبت سے اس کے ہاتھ میں ہاتھ رکھا۔ میری نواسی میں ہر پل قیمتی ہے۔ پھر وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ اب میں چلتی ہوں، بس تم سے ملنا تھا،
گاڑی تک ساتھ ہی راستے میں معمول کی باتیں ہوئیں۔ گاڑی کے پاس آ کر کلیئر کا لہجہ سنجیدہ ہوا۔ اتوار کی سالگرہ یاد ہے نا؟ جی میں آؤں گی، ہفتے کے آخر میں ایک چھوٹا سا بزنس ٹرپ ہے، مگر اتوار صبح واپس آ جاؤں گی۔ کلیئر نے پوچھا، ازلینا ساتھ لے جاؤ گی؟ نہیں، یہ کام کی ٹرپ ہے۔ ازلینا گھر پر مایا کے ساتھ ہوگی، تو میں آ کر اس کے پاس بیٹھ جاؤں؟ کلیئر نے فون کہا۔ ازلینا کے چہرے پر اطمینان اتر آیا۔ یہ تو بہت اچھا ہوگا، شکریہ ماما۔ کلیئر نے سر ہلایا۔ میری بچیاں ہو تم دونوں۔ چند لمحوں بعد دونوں نے ذرا رک رک کر پوچھا، تم نے سینڈرا سے رابطہ کیا؟ ازلینا ساکت سی ہوئی، پھر نظریں چرا لی۔ ابھی نہیں، میں تیار نہیں ہوں، بس سب سیٹل ہونے دو۔ کلیئر نے دل ہی دل میں سوچا، کب سے سینڈرا کسی بن گئی، مگر زبان سے صرف اتنا کہا، ٹھیک ہے، اسے تمہاری کمی محسوس ہوتی ہے، پارٹی میں ملاقات ہو جائے گی، ازلینا نے آہستہ سے کہا اور دروازہ بند کر دیا۔ گاڑی رخصت ہوئی تو وہ دیر تک کھڑی سوچتی رہی، کیا وہ واقعی سینڈرا کے سامنے یوں ہی بے خبر بن کر رہ سکے گی، یا سب کچھ ایک دن خود ہی بول اٹھے گا؟